रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। रमज़ान से पहले जो हम मुताला कर रहे थे सूरह हदीद की आयत नंबर 25 तक हम पहुँचे थे और सूरह हदीद की आयत नंबर 25 पे गुफ्तगू हो रही थी, लेकिन चूँकि बीच में तकरीबन ये 5-6 हफ़्तों का जो है ना वक्फ़ा आ गया है, तो सूरह हदीद के मज़ामीन का इयादा कर लेते हैं, दोहराई कर लेते हैं। आपको याद होगा कि पहली जो 6 आयात हैं उसमें अल्लाह ताला का एक तारुफ़ कराया गया है और उस तारुफ़ में जहाँ ये बताया गया कि अला कुल्ल शैइन कदीर है, जहाँ ये बताया गया बिकुल्ल शैइन अलीम है, वहाँ 2 दफ़ा ये बात बताई गई कि वो बादशाह है और आसमानों और ज़मीन की बादशाही उसके पास है। और जिसका मतलब ये है कि बादशाह जैसे अपने अहकामात देते हैं तो ऐसे ही वो अहकामात देता है, और फिर बादशाह के अहकामात पे जब अमल दरामद नहीं होता तो वो मुहासबा करते हैं और जो अमल दरामद करते हैं उनको इनाम देते हैं। आखिरी फ़ैसला बादशाह ख़ुद करता है, लिहाजा वहाँ कंक्लूड इस पे किया कि व इलल्लाहि तुरजउल उमूर, तमाम उमूर अल्लाह ही की तरफ लौटाए जाएंगे, जिसका मतलब यह है कि आखिरी फ़ैसला अल्लाह के यहाँ होगा। तो जब इस खुदा को माना है, अपने किसी खुद गढ़े हुए खुदा को नहीं, पहले लोग हाथों से बुत तराश करके तो उनको पूजते थे, अब यह है कि अपने दिमाग से खुदा का तस्वुर बना के तो फिर समझ लेते हैं कि हम अल्लाह पर ईमान लाए। तो ये वाला अल्लाह नहीं, वो अल्लाह जिसका तारुफ़ मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कराया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसका तारुफ़ कुरान मजीद कराता है, तो ये तो उसका तारुफ़ है। तो अब तकाज़ा ये है कि उस पर ईमान लाओ। वाह, यानी पहला जो तकाज़ा आया था 7वीं नंबर आयत में कि मुतालबे 2 हैं तुमसे उस खुदा के जिसका ये तारुफ़ है कि उस पर ईमान लाओ, और दूसरी बात यह है कि उसकी राह में अपना जो भी अल्लाह ने तुम्हें दिया है रिज़्क़, उसको खर्च करो। वो रिज़्क़ माल की सूरत में है या जान की सूरत में है या सलाहियत की सूरत में है या जो भी हैसियत की सूरत में है, वो अल्लाह की अता है जो उसने दुनिया में दी है। ये तुम्हारा सरमाया है दुनिया का, इस सरमाए को अल्लाह की राह में लगाओ। ये 2 बुनियादी मुतालबे आ गए और उसके बाद फिर थोड़ा सा डांटा गया। इसलिए डांटा गया कि ये दौर वो है कि जब मदीने में तकरीबन सहूलतें हासिल हो गई थी और मुसलमान अब वो उस तरह की सख्तियाँ नहीं थी जैसे मक्के में सख्तियाँ थी, तो इसलिए कुछ ढीले लोग भी शामिल हो गए थे। वो जिसका जिक्र आता है सूरह हुजरात में कि ये बद्दू कहते हैं हम ईमान लाए, तो अभी ईमान तो नहीं लाए हो, तो पहला मुतालबा ईमान लाने का था। लिहाजा यहाँ पे जिन लोगों का वो वाला ईमान नहीं है, यानी दिल में नहीं उतरा, उन्हें बताया गया कि ईमान का जो ज़रिया है वो कुरान मजीद है। वल्लज़ी अनज़ला अला अब्दिही आयातिम बय्यिनात, वही अल्लाह जो अपने बंदे यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी आयात बय्यिनात उतारता है ताकि वो तुम्हें निकाले अंधियारों से रोशनी की तरफ, यानी ईमान की तरफ लेके आने वाली चीज़ कुरान मजीद है। दूसरी बात वहाँ ये बताई गई कि देखो अगर तुम अल्लाह की राह में नहीं लगाओगे, इन्फाक नहीं करोगे, तो फिर ये है कि बहरहाल मरोगे तो ये सारा कुछ अल्लाह ही की तरफ जाएगा ना। वलिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्द, और मरने के बाद जो तरका भी तकसीम होता है तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ही तकसीम होता है, तो गोया अल्लाह ही के पास चला गया, तुम्हारा इख्तियार तो उसके ऊपर से ख़त्म हो गया। फिर साथ ये बताया कि इस्लाम की गुर्बत के दौर में इस्लाम के लिए कुर्बानियाँ देने वाले, और जब इस्लाम गालिब हो जाए तो उस दौर में साथ देने वाले, ये बराबर नहीं होते। अगरचे कि दोनों के साथ अच्छा वादा है, लेकिन इनके दर्जे में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और उसके बाद फिर आखिरत का नक्शा खींचा गया कि देखो काफिर तो चले गए दोज़ख में, लेकिन ये जो मुसलमान कहलाने वाले लोग हैं ये फिर वहाँ 2 हिस्सों में बटेंगे। एक वो कि जो ये 2 मुतालबे पूरे करेंगे तो उन्हें 2 नूर मिलेंगे जिसकी मदद से वो पुल सिरात से पार हो जाएंगे, और जो इस दुनिया में इन दोनों चीज़ों से महरूम रहे, यानी दिल वाले ईमान से और अल्लाह की राह में अपना जान व माल कुर्बान करने के जज्बे से महरूम रहे, तो उनका मामला ये होगा कि उनकी रोशनी नहीं मिलेगी उन्हें, और वो ठोकरें खाएंगे और दोज़ख में गिरेंगे। और जब वो पीछे रह जाएंगे तो अगलों से पूछेंगे कि भाई हम तुम्हारे साथी नहीं थे, तो फिर उन्हें बताया जाएगा कि ये तुम्हारी असल में दुनिया की मोहब्बत थी जिसने सूरतें बदल के तुम्हें शक और रैब में मुब्तला कर दिया था। आज तुम्हारा ठिकाना काफिरों के साथ है, मुसलमानों के साथ नहीं है। फिर ये बताया कि देखो अगर ईमान की तरफ आना है तो उसका ज़रिया अल्लाह की किताब ही है, और दूसरी चीज़ ये है कि अल्लाह की राह में सदका खैरात करना है। साथ अब तीसरे रुकू की पहली आयत में बताया कि ये दुनिया की ज़िंदगी में चलो आप अल्लाह की राह में नहीं लगाते हो तो दुनिया बनाते हो, तो दुनिया की ज़िंदगी है कितनी?
اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینۃ و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما۔ تو پھر اگلی بات یہ بتائی کہ مصیبتیں بھی تو آتی ہیں نا، جو تمہارا نقصان یوں ہوگا کہ آپ اللہ کی راہ میں کوئی شے لگا رہے ہو تو وہ تو محفوظ ہو جائے گی، نہیں لگاؤ گے تب بھی ہاتھ سے نکل جائے گی، مصیبت کی صورت میں نکل جائے گی، فتنے کی صورت میں نکل جائے گی، بیماری کی صورت میں نکل جائے گی، دکھ کی صورت میں نکل جائے گی، تو وہ جو نقصان ہونا ہے وہ تو ہو کے ہی رہے گا نا، وہ تو اللہ نے پہلے ہی سے طے کیا ہوا ہے۔ تو جب یہ بات سمجھ میں آ جائے گی تو پھر کم از کم یہ کہ دنیا کا جو غم اور افسوس ہے وہ بھی نہیں ہوگا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ بخیلی ختم ہو جانی چاہیے۔ اصل جو بریک ہے اور رکاوٹ ہے وہ بخیل ہونا ہے، اور بخیلی محض کنجوسی نہیں ہے، یہ اللہ کی راہ میں بے دریغ ہونے سے جو رکنا ہے نا، ایک بندہ بے دریغ ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، بس وہ ایک دم جو ہے نا لبیک کہنے والا ہے، اور ایک ہے ذرا رکنے والا ہے، دریغ کرنے والا ہے، تو یہ جو دریغ کرنے والا ہے یہ بخیل ہے اصل میں، اور یہ وہ پھر بریک بن جاتی ہے، فتنہ بن جاتا ہے جو اللہ کی راہ میں جانے سے روکتا ہے۔ لہذا بات یہاں پہ پہنچے تھی وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو جی کے لالچ سے بچا لیا گیا وہ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ تو الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، جو خود بھی جو ہے وہ بخیلی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخیلی ہی سکھاتے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو در حقیقت یعنی اس رستے پہ نہیں چل سکتے، یہ بریک ہے، یہ روک بن جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ آیت ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس میں ہمارے جو بھی ظاہر ہے اس کا میں ابھی خلاصہ آپ کے سامنے نہیں رکھ پاؤں گا، جو بھی اس سے پہلے بحث ہوئی ہے، نہیں تو خاصا وقت اس میں گزر جائے گا۔ ہم یہاں پہ پہنچے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو میزان اتاری ہے اس کی وضاحت ہو گئی تھی کہ یہ انسانوں کے مابین توازن قائم کرنے والی شے ہے۔ سورہ رحمان کی روشنی میں 3 قسم کے توازنوں کا ہم نے ذکر کیا تھا۔ ایک عالمی، ایک کائناتی توازن ہے کہ جس میں یہ گویا کشش ثقل کا جو نظام ہے جس نے زمین و آسمان کو بیلنس کیا ہوا ہے۔ ایک جو ہے نا وہ بیلنسنگ جو انسٹرومنٹ ہے جسے ہم ترازو کہتے ہیں، جس سے ہم آلو پیاز تولتے ہیں، تو ایک انسانوں کے درمیان جو ہے وہ توازن قائم کرنے والی چیز ہے میزان۔ قرآن مجید میں یہ 2 مقامات ہیں، سورہ شورى اور سورہ حدید، جس میں کتاب کے ساتھ میزان کا ذکر ہے۔ سورہ شورى میں فرما اللہ الذی انزل الکتاب والمیزان، اللہ وہ ہے جس نے کتاب اتاری اور میزان اتاری۔ اور دوسرا مقام یہ ہے کہ جہاں پہ کتاب کے ساتھ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، میزان کا ذکر ہے۔ اب اس میزان کو، یہ تو میں نے توازن کے حوالے سے تو آپ کو بات سمجھا دی ہے، لیکن ذرا اس کو اگر اور آپ بہتر طور پہ سمجھنا چاہیں کہ یہ کیا چیز ہے، تو دوسرا جو اس کے لیے لفظ ہے وہ دین الحق ہے۔ یہ آیا ہے سورہ توبہ میں آیا ہے، سورہ فتح میں آیا ہے، سورہ صف میں آیا ہے، اور وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو 2 شان بیان ہوئی ہے نا، تو یعنی یا مقصد بعثت جو بیان ہوا ہے اس کے ذیل میں آیا ہے۔ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہی اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو الہدا کے ساتھ۔ الہدا کس کو کہیں گے؟ قرآن مجید کو۔ اور دوسری چیز والدین الحق، اور دین الحق کے ساتھ بھیجا۔ دین الحق کا ترجمہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں الحق کا دین، اور آپ اس کا ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں سچا دین، یعنی اسے مرکب توضیفی مانیں تو پھر اس کا ترجمہ ہوگا سچا دین، اور اگر آپ اسے مرکب اضافی مانیں جیسے کہ وہ شکلاً نظر آ رہا ہے جو اس کی صورت ہے وہ مرکب اضافی کی صورت ہے، تو اس صورت میں اس کا ترجمہ ہوگا جیسے دین اللہ کا ترجمہ ہوتا ہے اللہ کا دین، جیسے دین الملک کا ترجمہ ہوتا ہے بادشاہ کا دین، تو ایسے ہی یہ جو ہے دین الحق کا ترجمہ ہوگا الحق کا دین۔ اور الحق کون ہے؟ اللہ۔ ذالک بان اللہ هو الحق، یعنی اس کا مطلب دین اللہ ہو جائے گا، یعنی اللہ کا دین۔ لیکن اب یہاں سوال یہ کھڑا ہو گیا کہ کتاب اور دین میں فرق کیا ہے؟ اپنی جگہ پہ بڑا سوال ہے، آیا دین کوئی کتاب سے علیحدہ شے ہے؟ تو اس چیز کو سمجھیں اس میزان کے لفظ سے کہ دین میں ہوتے ہیں وہ، یعنی وہ جو احکام ہیں نا وہ تو آئے کتاب میں، جب وہ عملی صورت اختیار کرتے ہیں اور ایک توازن قائم کر دیتے ہیں تو اب یہ جب یعنی وہ عملی صورت جب اختیار کرتا ہے تو دین بنتا ہے۔ جب تک وہ کتاب میں رکھا ہوا ہے اس وقت تک وہ کتاب ہے، وہ دین نہیں ہے۔ دین وہ تب بنے گا جب اس نے ایک عملی صورت اختیار کر لی ہے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا علاقہ فتح کر کے وہاں پہ دین غالب کر دیا، نافذ کر دیا، تو اب الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کی والی آیت اتری نا۔ تو دین وہ میں ابھی سمجھاؤں گا کہ یہ کیوں میں نے یہ بات کہی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ دین وہ تب بنے گا جب وہ غالب ہوگا۔ اچھا، اب اسی کو آپ یعنی اس دین الحق اور اس چیز کو سامنے رکھیں نا،
کہ اللہ نے یہاں یہ بتایا سارے رسول بھیجے، انہی رسولوں میں سے ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یعنی اس آیت کے ذیل میں حضور بھی داخل ہو گئے کہ جیسے باقی رسولوں کے یہ 2 چیزیں دے کے بھیجی، حضور کو بھی وہی دے کے بھیجا. جب ان کے لیے علیحدہ آیت آئی اکیلے حضور کے لیے، باقی رسولوں کا ذکر نہیں آیا، تو وہاں الہدا اصل میں اس آیت کی روشنی میں دیکھیں تو کس چیز کا قائم مقام ہو گیا؟ یہاں پہ 3 چیزیں آئی ہیں نا کہ ہم نے رسول بھیجے، انہیں بینات دی، کتاب دی اور میزان دی، 3 چیزیں. وہاں پہ حضور کے ضمن میں 2 چیزوں کا ذکر، الہدا دیا اور دین حق دیا، جبکہ یہاں 3 ہیں. اور اس آیت میں حضور بھی مراد ہیں، وہ بھی اسی میں شامل ہیں، کیونکہ لقد ارسلنا رسلنا، تمام رسولوں کا ذکر ہے تو ان میں حضور بھی شامل ہیں. تو اب وہ اس میں تھوڑا سا ایک نظر بظاہر یہ لگتا ہے کہ فرق آ گیا، تو اس فرق کی میں وضاحت کر لوں پہلے کہ قرآن مجید کتاب ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہے، لیکن یہ بینات بھی ہے. جیسے اسی سورہ مبارکہ میں ہم نے شروع میں پڑھا ہے کہ جو آیات اتری ہیں انہیں بینات کہا گیا ہے. هو الذی انزل علی عبدہ آیات بینات، وہی ہے جس نے اتاری اپنے بندے پر آیات بینات. اور سورہ بقرہ میں آیا ہے قرآن مجید کے بارے میں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی، وہ الہدا کی بینات ہے. تو الہدا کے اندر بینات بھی آ گئی. تو جب الہدا کا لفظ آیا تو وہ کتاب بھی ہے اور بینات بھی ہے. تو اس لیے اس میں 2 چیزیں 2 in 1، 2 چیزیں جمع ہو گئیں. تو وہاں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اور اگر اس آیت کی روشنی میں سمجھیں تو الہدا کے کوئی آگے بریکٹ میں آپ لکھیں گے بالبینات والکتاب، دونوں چیزیں مل کے الہدا بن گیا. اب اس سے آگے جو چیز آئی دین الحق، اور دین الحق کے بدلے میں یہاں جو لفظ آیا وہ میزان آیا. اس کا مطلب بالکل صاف ہو گیا کہ میزان اور دین حق یہ مترادف الفاظ ہو گئے. اب ہم دین الحق کو جب سمجھیں گے تو میزان خود بخود سمجھ میں آ جائے گی. تو دین الحق جو ہے، یہ سب سے پہلے دین کا لفظ ہم دیکھتے ہیں کہ دین کا لفظ سورہ فاتحہ میں ہم روز ہی پڑھتے ہیں. ایک روز کتنی دفعہ پڑھتے ہیں؟ مالک یوم الدین، اور اس کا مطلب ہم کرتے ہیں بدلے کے دن کا مالک، یہی معنی کرتے ہیں نا، بدلے کے دن کا مالک. اب یہاں سے آگے بات کو سمجھیں. بدلہ تو دوسرے مقامات ہمیں بتاتے ہیں کہ بدلہ 2 طرح کا ہوتا ہے. بدلہ انعام کی صورت میں ہوتا ہے اور بدلہ سزا کی صورت میں ہوتا ہے. انعام کی صورت میں ہوگا تو جنت ہوگی، اور سزا کی صورت میں ہوگا تو دوزخ ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ جب وہاں صرف بدلے کا لفظ ہے، ایک لفظ ہے، لیکن ظاہر ہے کہ بدلہ یا تو انعام ہوگا یا سزا ہوگی، اور وہ پھر انعام ہوگا تو جنت اور سزا ہوگی تو دوزخ. اب اگلی بات یہ سوچئے کہ یہ جب بدلہ کس کو انعام دینا ہے، کس کو سزا دینی ہے، یہ کسی اصول کے بغیر ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے کوئی اصول درکار ہے، کوئی ضابطہ درکار ہے، کوئی قانون درکار ہے کہ جس قانون جس اصول کی اگر کوئی تابعداری کرے گا، اطاعت کرے گا تو اس کو اچھا بدلہ ملے گا، اور اس کی اگر کوئی نافرمانی کرے گا تو اسے برا بدلہ ملے گا. اب قرآن مجید نے اس دین کے لفظ کو کہیں مجرد اسی معنی میں استعمال کیا جیسے سورہ بقرہ میں آیا ہے، کہیں قانون اور ضابطے کے معنی میں بھی کیا ہے، جیسے کہ اور کہیں اطاعت کے معنی میں بھی کیا ہے، جیسے کہ سورہ زمر میں ہے فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، پس اللہ کی عبادت کرو اپنی اطاعت اس کے لیے خالص رکھ کر. اب اطاعت خالص رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس اطاعت کے اندر کسی اور کی ملاوٹ نہیں ہوگی. اللہ کی اطاعت کے ساتھ کسی اور کی اطاعت اگر ملاوٹ ہو گئی، خواہش نفسی کی ملاوٹ ہو گئی تو وہ اب خالص نہیں رہی ہے، ملاوٹ شدہ ہو گئی ہے. تو خالص یہ ہم کہتے ہیں نا خلوص، بڑا یعنی عبادت خلوص کے بغیر قابل قبول نہیں ہے، تو وہ خلوص یہاں سے نکلا ہے نا. لیکن خلوص کا معنی کبھی اس طرح میرا خیال ہے ہمارے سامنے نہیں آتا کہ خلوص کس شے کو کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں مخلصانہ کوشش کی، وہ شاید کسی جذبے کو ہم کہتے ہیں. خالص ہو جانا اصل میں تو ملاوٹ سے پاک ہو جانا ہے، اور عام طور پر ہم اسے ریاکاری کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں. اس لیے جوڑتے ہیں کہ مثلاً یہ کہ سجدہ کر رہا ہوں تو اللہ کو کر رہا ہوں، لیکن یہ کہ میرے دل میں یہ ہے، یعنی دیکھنے کو نظر تو یہ آ رہا ہے کہ اللہ کو کر رہا ہوں، لیکن میرے دل میں یہ ہے کہ جی وہ لوگوں کو لگے کہ یار بڑا متقی آدمی ہے. تو خلوص کو ہم اس چیز کے ساتھ جوڑ دیتے. اس کے ساتھ بھی جڑتا ہے، یہ بات نہیں کہ اس کے ساتھ نہیں جڑتا ہے، اس کے ساتھ بھی جڑتا ہے، لیکن جو زیادہ تر جڑتا ہے جس چیز کے ساتھ کہ میں نے سجدہ تو اللہ کو کیا ہے، لیکن بعض جائے کہ میں نے حرام خوری شیطان کے لیے کی ہے، تو اب میں خالص کہاں رہا ہوں. جیسے سجدے میں ملاوٹ ہوئی ایسے میری زندگی میں ملاوٹ ہو گئی. تو فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، تو وہاں بھی دین کا لفظ
آیا لیکن اطاعت کے معنوں میں آیا، وہاں بدلہ آپ معنی نہیں کر سکتے، اپنے بدلے کو اللہ کے لیے خالص رکھتے ہوئے یہ معنی ہو ہی نہیں سکتا، تو اب وہاں پہ معنی بدل گیا، وہاں پہ معنی اب وہ اطاعت، اب ظاہر ہے وہاں وہ ضابطہ بھی آیا، اللہ کے ضابطے کو خالص رکھتے ہوئے، اللہ کے قانون کو خالص رکھتے ہوئے، یعنی اس میں کسی کی ملاوٹ نہ ہو، یعنی اللہ کی اطاعت کو خالص رکھتے ہوئے۔ اب بعض جگہوں پہ قرآن مجید میں یہ لفظ دین کا وہ آیا ہے مرکب اضافی بن کے، جیسے دین اللہ ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ، اللہ کا دین، اللہ کا دین۔ اب یہ اللہ کا دین جب مرکب اضافی بن کے آیا تو یہ نئے معنی دے گا کہ جو بھی اصول یا ضابطہ دینے والی اتھارٹی ہے، جو ہستی ہے، وہ اس کا جب اس کو آپ نے مطاع مطلق مان لیا، یعنی یہ کہ اس کی کوئی حکم کی خلاف ورزی کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے اور آپ کرنا چاہتے بھی نہیں، تو یہ اس ہستی کا دین کہلائے گا۔ جس ہستی کے ساتھ آپ نے یہ تعلق قائم کر لیا کہ میں اس کی کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا، جو حکم وہ دے گا میں اسے تسلیم کروں گا، اب جو اس نے احکامات دیے ہیں وہ اس کا دین بن جائے گا۔ جہاں یہ حیثیت اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتی ہے وہ دین اللہ ہوتا ہے، اور جس خطے میں یہ حیثیت، جس علاقے میں یہ حیثیت کسی بادشاہ کے پاس ہو وہ دین الملک ہوتا ہے۔ اس زمانے تک، ابھی تک یہاں تک ہی انسان پہنچا تھا، تو اسی کے درمیان تقابل ہو گیا۔ سورہ یوسف میں دین الملک کے الفاظ بھی آ گئے۔ وہاں پہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے پاس روکا، وہ آپ کو مشہور واقعہ معلوم ہے، وہ جو تھیلے میں ان کا جو وہ چوری برآمد ہو گئی، جیسے تو اس سے پہلے انہوں نے بھائیوں سے پوچھا تھا اگر تم چور ہوئے تو تمہاری سزا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جس کے تھیلے سے وہ سامان نکلے گا نا، بدلے میں اسی کو تم رکھ لینا۔ ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں، یعنی اسے غلام بنا لینا۔ تو جب وہ بنیامین کے تھیلے سے نکل آیا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پہ جو تبصرہ کیا وہ یہ تھا، کذالک کدنا لیوسف، اس طرح ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی، یعنی انہوں نے خود کہہ دیا تھا بدلے میں اسے رکھ دینا۔ وما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک، جو بادشاہ کا دین تھا اس میں وہ اپنے بھائی کو اپنے پاس نہیں روک سکتا تھا۔ کیا مطلب؟ کہ بادشاہ کا بھی تو کوئی قانون تھا، اس قانون میں بھی تو کوئی چوری کی سزا تھی، وہ جو چوری پکڑی جاتی تو بادشاہ کے قانون میں سزا کوئی اور تھی، اسے غلام بنا کے رکھنے کی سزا بادشاہ کے قانون میں موجود نہیں تھی۔ یہ تو بھائیوں نے خود کہا جی وہی رکھ لینا آپ، یہ ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی، یہ یعقوب علیہ السلام کے ہاں یہ سزا تھی۔ اب آپ یہاں، لیکن ہمیں ایک اور چیز یہاں سے سمجھ میں آ گئی کہ جب آپ نے یہ والا اختیار اللہ کو دیا کہ جو قانون وہ بنائے گا، قانون بنانے کا اختیار اللہ کے پاس ہے، تو دین اللہ ہے، اور مصر میں یہ اختیار اللہ کے پاس نہیں تھا، یہ اختیار کس کے پاس تھا؟ بادشاہ کے پاس تھا، تو وہ دین الملک ہے۔ اس سے اگر ہم اصول سمجھ لیں کہ جو قانون بنانے کا اختیار رکھتا ہے اور اسے مطلق اختیار آپ نے دے رکھا ہے کہ جو قانون بھی بنائے گا اس کی تابعداری کی جائے گی، تو وہ اس ہستی کا یا اس ادارے کا دین کہلایا جائے گا۔ اس معنی میں اس وقت دنیا میں دین الملک کہیں بھی نہیں ہے، یعنی جہاں جن جگہوں پہ بادشاہی نظام ہے بھی نا، تو ان کے پاس اس طرح کی مطلق اتھارٹی نہیں ہوتی، ان کے اوپر بھی چیک اینڈ بیلنس کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ اس معنی میں آج جو دین کی حیثیت اختیار حاصل ہو چکی ہے وہ جمہور کو حاصل ہو چکی ہے، دین الجمہور، کہ عوام کی مرضی، فری مرضی، جو وہ فیصلہ کریں گے وہ قابل قبول ہو گیا۔ جو بھی فیصلہ تو جو کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے سو کرتے ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال علمی طور پر، یہ نظری طور پر یہ بات مانی جاتی ہے کہ جی عوام کا جو ہے نا، اور کیا ہے جی گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل۔ تو فار شار جو ہوتا ہے وہ تو ہم سے بہتر کون جانتا ہے، تو باقی تو دھوکے میں ہو سکتے ہیں، ہم تو نہیں ہو سکتے کہ ہم نے تو بہت بھگتا ہے اس کو، لیکن یہ کہ بہرحال سمجھا یہ جاتا ہے۔ لیکن یہاں آخری اتھارٹی کس کے پاس ہے؟ اس کلمے کے اندر یا ان کلمات کے اندر، یہ بھی 6 کلمے ادھر ہیں تو چلیں 3 کلمے تو یہ بھی ہو گئے نا۔ گورنمنٹ آف دا پیپل ایک کلمہ، پہلا کلمہ، بائی دا پیپل، فار دا پیپل، ایک کلمہ مانے یا 3 کلمے مانے، بات تو وہی ایک کی ہے، یا ایک کلمے کے 3 اجزاء مان لیں۔ اب آپ سوچئے کہ یہاں وہ اتھارٹی کس کے پاس ہے قانون بنانے کی؟ گورنمنٹ کس کی ہے؟ عوام کی ہے۔ تو یہ دین العوام ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ دین الجمہور ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ یہ ہے اصل میں بات سمجھنے کی۔ تو اب یعنی اس کو اگر ہم نے سمجھ لیا تو اب میزان سمجھ میں آ جائے گا، میزان سمجھ میں آ جائے گا۔ اس کے سمجھنے سے میزان بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ میزان اصل میں اس دین کو کہا گیا ہے، یعنی وہ جو عادلانہ نظام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یا قانون جو دیا ہے، یا ضابطہ جو دیا ہے، وہ ہے در حقیقت میزان۔
اچھا، اب یہ چونکہ قانون کی بھی بات آ گئی اور دین کی بھی بات آ گئی، تو میں تھوڑی سی یہ وضاحت بھی آپ کے سامنے رکھ دوں کہ سورہ شورا کی آیت نمبر 13 کی روشنی میں اگر ہم اس چیز کو دیکھیں گے تو ایک اور چیز ہمارے سامنے آئے گی کہ قانون اور دین میں بھی فرق ہوتا ہے، اگرچہ کہ یہ مترادف بھی ہیں، جیسے مسلم اور مومن مترادف ہیں، لیکن قرآن مجید میں فرق بھی کیا گیا ہے۔ مسلم وہ ہے کہ جس نے زبان سے کلمہ پڑھا ہے، مومن وہ ہے جس کے دل میں ایمان اتر گیا ہے۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 میں یہ فرق بیان کر دیا گیا۔ قالت الاعراب آمنا، 14 ہے شاید، قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، یہ کہو ہم اسلام لائے ہیں، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ یہاں فرق کر دیا، لیکن بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں ایمان کے معنوں میں اسلام کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، بعض جگہوں پہ ایمان کو اسلام کی جگہ پہ استعمال کیا گیا ہے، لہذا یہ مترادف بھی ہیں، اور لیکن جب اکٹھے ایک ہی جگہ پہ آ جائیں تو ان میں فرق بھی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو لفظ دین ہے، بعض جگہوں پہ یہ شریعت کے معنوں میں بھی آئے ہیں، لیکن بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں دین اور شریعت میں فرق کیا گیا ہے، جیسے کہ یہ سورہ شورا کی یہ آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے جس کا حوالہ دیا، یہاں پہ بتایا گیا کہ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ اے مسلمانوں، اب یہاں خطاب جو ہے نا مسلمان، شرع لکم، تم یہ مسلمان مراد ہے، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے تا صبح قیامت جو بھی مسلمان ہوگا آخری مسلمان تک، ان سب سے یہ بات ہے تمہارے لیے شریعت مقرر کی گئی ہے۔ شرع یعنی رستہ، شریعت، طریقہ، یہ سارے معنی آپ اس کے کر سکتے ہیں، قانون، ضابطہ، جو بھی معنی آپ اس کا کر لیں، تمہارے لیے بھی بنایا گیا ہے من الدین، اسی دین سے، ما وصی بہ نوحا، جس دین کی وصیت اللہ نے کی تھی نوح کو، اور جو اوحینا الیک، نبی جو وحی کیا ہم نے دین آپ کی طرف، وما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، اور جس کی وصیت ہم نے ابراہیم کو کی اور موسیٰ کو کی اور عیسیٰ کو کی۔ اب یہاں پہ آپ کو سمجھ میں آ گئی نا کہ ان سب کا دین ایک ہے۔ آدم علیہ السلام کا بھی دین وہی ہے جو محمد الرسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آدم سے لے کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک دین میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن شریعت مختلف۔ آدم علیہ السلام کے دور میں، اچھا ہمارے بہت سے یعنی اچھے بھلے لوگوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا، آپ سوچیں، خیر چلیں وہ بعد میں سوچیں گے، پہلے یہ سوچیں گے یہ نہیں پتہ ہوتا کہ بھئی وہاں پہ آخر نسل انسانی آگے کیسے چلی۔ آدم علیہ السلام ہیں، میاں بیوی ہیں، اماں ہوا ان کی بیوی ہیں، اب ان کی اولاد ہوئی ہے، چلیں یہ تو ہو گئی، تو اب آگے شادیاں کیسے ہوئی ہوں گی؟ نہیں سوچنے کی بات ہے نا۔ لوگ اعتراض کر دیتے ہیں کہ بھئی وہ آج والی شریعت اگر وہاں پہ نافذ کر دیتے تو مجھے بتائیں ان کی شادیاں ہو سکتی تھی؟ وہ سارے بہن بھائی تھے، آدم کی ساری اولاد آپس میں بہن بھائی تھی یا نہیں تھی؟ اور ایک ہی ماں کے بھی تھے یا نہیں؟ سگے تھے سارے، وہاں تو کوئی سوتیلے کا سوال ہی نہیں، سارے سگے، ماں کی طرف سے بھی باپ کی طرف سے بھی پکے سگے بہن بھائی۔ آج کی شریعت ان کے اوپر نافذ کر دیتے، نسل انسانی آگے چل سکتی تھی؟ تو وہاں تو پھر شریعت اور ہی چاہیے تھی، تو وہاں اور دی گئی، لیکن دین کیوں ایک؟ اگر دین کا معنی شریعت ہے تو پھر فرق ہو گیا، تو اس کا مطلب دین کا معنی شریعت نہیں ہے، دین کوئی اور چیز ہے، اس میں فرق ہو گیا۔ اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ اصول کا نام ہے۔ اصول کیا ہے؟ قانون بنانے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ اس نے قانون یہ دیا ہے کہ یہ اس وقت بہن بھائیوں کے درمیان بھی شادی ہو سکتی ہے۔ یہ اختیار کسی اور کو نہیں دیا جا سکتا، یہ اختیار جب آپ نے اللہ کو پاس رکھا ہوا ہے، یہ اصول ماننا کہ قانون بنانے کا اختیار اللہ کے پاس ہے، یہ دین ہے۔ اور مختلف ادوار میں اس نے اصول یعنی شریعت تبدیل کر دی، یہ اس اصول کے تحت چونکہ وہ کر سکتا تھا اس نے کر دیا۔ آدم علیہ السلام کے دور میں اور موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اور، بلکہ نماز پڑھنے کے طریقے اور، موسیٰ علیہ السلام کی نماز اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نماز اور کا طریقہ اور، روزہ رکھنے کا طریقہ اور۔ ان کا روزہ جو ہے دن رات کا بھی ہوتا تھا، ان کے ایک روزہ وہ بھی تھا جس میں کلام بھی نہیں کر سکتے تھے۔ وَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا انی نظرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، میں نے آج رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہوئی ہے، میں آج کسی انسان سے کلام بھی نہیں کروں۔ تو یہ بھی روزہ تھا، ہماری شریعت میں تو ایسا کوئی روزہ نہیں ہے۔ تو یہ شریعتوں کا فرق ہے، لیکن اصول وہی، چونکہ اس لیے کہا دین وہی ہے
تو بتایا گیا کہ مسلمانوں تمہارے لیے بھی دین تو وہی ہے جو آدم کا تھا، جو حوا کا تھا، جو نوح کا تھا، جو ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ کا تھا، محمد الرسول اللہ کا۔ مسلمانوں دین تمہارا بھی وہی ہے، شریعت مختلف ہے، ان کی شریعت اور تھی، تمہاری شریعت اور ہے، اور تم پر یہ لازم کیا گیا ان اقیم الدین، کہ اس دین کو قائم رکھو، اصول میں گڑبڑ نہیں کرنی ہے۔ یہ بھی ہوا ہے نا کہ بعض مواقع پہ جو حدود اللہ ہیں وقتی طور پر یعنی جو بھی ذمہ دار ہوتے ہیں نا، امیر ہوتے ہیں، جو خلیفہ ہیں، وہ معطل بھی کر سکتا ہے، دین کو ایک لحظے کے لیے نہیں معطل کر سکتا۔ یعنی آپ نے مشہور واقعہ سنا ہے کہ ایک کچھ جب قید پڑ گیا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے نا وہ وقتی طور پر وہ جو قطع ید کی سزا ہے، چوری کی جو سزا ہے، وہ معطل کر دی تھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ شریعت میں یعنی مستقل تو کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ کی حدود ہیں، ان میں کوئی تغیر و تبدل نہیں، لیکن وقتی طور پہ انتظامی ضرورتوں کے تحت، یعنی جیسے کسی ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دی جاتی ہے، آئین ہوتا ہے نا، آئین کی تو ہر حالت میں آپ نے تابع داری کرنی ہوتی ہے، اس سے دائیں بائیں نہیں جا سکتے، قانون کی تابع داری کرنی ہوتی ہے۔ لیکن کوئی ایسی صورت، جنگ کی صورت بن گئی، کوئی اور چیز ہو گئی، تو بہت سارے حقوق جو ہے معطل ہو جاتے ہیں کہ جی ایمرجنسی نافذ ہو گئی ہے۔ تو یہ چیز جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے بھی یہ اختیار دیا ہوا تھا۔ تو خیر یہ اس وقت یہ سمجھ میں آیا کہ دین اور شریعت میں ایک فرق آ گیا، دین ہمیشہ سے ایک رہا، شریعت جو ہے وہ مختلف رہی۔ اور اگر یہ فرق سمجھ میں آ گیا تو ایک بات اور بھی سمجھ لیجئے، وہ بات یہ ہے کہ جو شریعت ہوتی ہے نا، قانون ضابطہ، یہ ہوتا ہے جو دین ہے اس کو پروٹیکشن دینے کے لیے، اس کو تحفظ دینے کے لیے۔ اب بس فرض کریں، یعنی یہ تو دین کا ایک پہلو ہے نا کہ فیصلہ کرنے کا اختیار اللہ کے پاس ہے، اس کے اور بھی پہلو ہیں، مالک کون ہے، خالق کون ہے، یہ سارے دین کی باتیں ہیں، یہ شریعت کی نہیں، یہ دین کے لیول کی بات ہوگی۔ اچھا، تو اب جب وہ دین کے لیول کی بات ہے تو اب اس کے جو نتیجہ جو بھی نتائج سامنے آئیں گے ان کو اگر یعنی جس کو ہم کہتے ہیں جی کہ اس کے جو تقاضے، یعنی آپ نے ایک اصول مان لیا تو اس اصول کے جو تقاضے ہیں وہ مشکل الفاظ اگر ہوں تو مقتضیات اور متضمنات، تو آپ نے سنے ہوئے ہوں گے ڈاکٹر صاحب کی زبان سے اس طرح کے الفاظ۔ تو اصل میں مطلب یہ ہے کہ وہ جو آپ نے اصول بنایا ہے اس کے جو تقاضے ہیں ان کو آپ شریعت کہتے ہیں۔ تو یہ جو تقاضے ہوتے ہیں نا، یہ اس سے مستنبط ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ یہ اس کو تحفظ دے رہے ہوتے ہیں۔ اصل میں اب ان تقاضوں کی آپ خلاف ورزی کریں گے تو وہ جو ہے نا ذوف کہاں پیدا ہوگا، دین میں پیدا ہوگا۔ اچھا، اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے قانون بنایا جاتا ہے کہ آپ اگر خلاف ورزی کریں گے تو آپ کو یہ سزا دی جائے گی۔ اب سمجھ میں آئی میری بات؟ تو اس کا مطلب کیا، قانون تحفظ دے رہا ہوتا ہے کس کو، دین کو۔ اب دیکھیے یہ دین کی بات ہوگی، یعنی اصول کی بات ہوگی، نظام کی بات ہوگی، کیا آئین کی بات ہوگی کہ ہر آدمی کو حق کے ملکیت حاصل ہے، میرا بھی حق ہے، میں بھی مالک بن سکتا ہوں، آپ کا بھی حق ہے، آپ بھی مالک بن سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی آدمی کو یہ حق نہیں کہ مجھ سے میرا مال چھین لے، جس کا تقاضا ہے کہ کوئی میرا مال مجھ سے چھین نہیں سکتا، اور اسی کا ایک تقاضا یہ ہے کہ کوئی میرا مال مجھ سے چوری نہیں کر سکتا۔ یعنی چھیننا تو زبردستی ہو گیا، چوری ذرا چھپا کے ہو گیا، یہ اصل میں اس نے میرے حق کے ملکیت کے اندر تصرف کیا ہے۔ تو اگر آپ میرے حق کی ملکیت کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی چھیڑ چھاڑ نہ ہو، تو آپ کو لازماً ڈاکے کی بھی سزا مقرر کرنی پڑے گی اور چوری کی سزا بھی مقرر کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ وہ دو جگہ ہیں جہاں سے میرے حق کے اوپر ڈاکہ ڈالا جا سکتا ہے، یہ راستہ بند کرنا پڑے گا آپ کو۔ لہٰذا اب آپ کو سمجھ آئی کہ یہ چوری کی سزا، یہ قطع ید کیوں ہے۔ اور اب آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ وہ جو ابھی وہ ہمارے چیف صاحب نے جو اسمبلی میں خطاب کیا نا، اس میں سورہ مائدہ کی وہ آیتیں پڑھی ہیں جس میں وہ فساد فی الارض کی سزا کا ذکر ہے، یعنی یہ جو ڈاکہ ہوتا ہے نا، یہ فساد فی الارض ہے، تو ڈاکو کی سزا کا ذکر سورہ مائدہ میں آیا ہے۔ حالانکہ مال اس نے بھی، یہ بھی مال لے گیا، وہ بھی مال لے گیا، لیکن ایک زبردستی لے گیا، ایک چھپا کے لے گیا۔ چھپا کے لے جانے والی کی سزا جو ہے نا ہاتھ کاٹنا ہے، لیکن زبردستی لے جانے والی کی 3 سزاؤں کا وہاں پہ ذکر ہے، یا تو ان کا ہاتھ کے ساتھ پاؤں بھی کاٹو، نمبر 2 یہ کہ قتل کر دو، ٹکڑے ٹکڑے کر کے قتل کر دو، اور نمبر 3 یہ ہے کہ ان کو جلا وطن کر دو، یعنی وہاں ان میں سے اختیار دیا گیا، جو بھی ریاست فیصلہ کرے گی تو یہ زبردستی چھیننے والے کی یہ سزا ہے۔ فساد فی الارض کہتے ہیں، زبردستی چھیننا فساد فی الارض ہو گیا۔ اچھا، اب آپ اس سے یہ سمجھ لیں کہ اس سے تحفظ کس کو ملا، میرے مال کو تحفظ ملا کہ وہ مجھ سے اب چھینا نہیں جا سکتا، یہ فائدہ ہوا اس قانون سے۔ اچھا، اب اگر نظام ایسا ہے کہ جس میں مال بنانے کا طریقہ جو ہے نا وہ ناجائز طریقے سے بھی کوئی مال بنا سکتا ہے،
فرد کے مال کو تو نہیں چھین سکتے آپ, اجتماعیت کا مال آپ چھین لیں, جسے آپ کرپشن کہتے ہیں, جسے آپ یعنی وہ کیا ہے جو ہمارا بیت المال, خزانہ, جسے آج ہم خزانہ کہتے ہیں, یا جسے آج توشہ خانہ ہے. توشہ خانہ ایک علیحدہ چیز ہے, چلو اس میں تو صرف تحفے ہی ہوتے ہیں نا, خزانے میں تو بہت پیسے ہوتے ہیں. یعنی غریب سا ملک تو اب اس کو صرف ایک صوبے کے الیکشن کے لیے 21 ارب روپے چاہیے. ادھر معیشت کا پٹھا بیٹھا ہوا ہے, لیکن 21 ارب روپے ایک صوبے کے الیکشن کے لیے چاہیے. ذرا اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اخراجات کا لیول کیا ہوتا ہے, وہ کتنا بڑا اس کا جو ہے نا ہجوم ہے خزانے کا. توشہ خانہ تو شے ہی کوئی نہیں ہے اس کے مقابلے میں, وہ تو چیچی انگلی ہو گئی نا توشہ خانہ اس کے مقابلے میں. اب آپ سوچیں کہ جو اس میں ڈاکہ مارے, اس کے ساتھ اس کو ایک علیحدہ ادارہ ڈیل کرے گا, نیب ڈیل کرے گا. نیب ڈیل کرے گا تو اس کے ساتھ پلی بارگین کرے گا. یعنی آپ نے اگر 10 کھرب کا ڈاکہ مارا ہے تو آپ ایسا کریں نا 4 کھرب واپس دے دیں تو 6 کھرب کھا جائیں. یہی ڈیلنگ ہوتی ہے نا, یہی سنتے ہیں نا آپ, ایسا ہی ہوتا ہے نا, اتنے % دے دو تو باقی چلیں خیر ہے. تو بالفرض آپ یہاں پہ شریعت کا قانون نافذ کر دیں. کہاں؟ پاکستان میں. نظام یہی جو چل رہا ہے یہی رہے, نیچے آپ شریعت کا نظام لے آئیں, قانون لے آئیں, تو چوری ختم, ڈاکہ ختم. لیکن وہ جو اجتماعی ڈاکے والا نظام ہے وہ تو جوں کا توں چل رہا ہے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ کس کا مال محفوظ ہو گیا؟ جنہوں نے اجتماعی ڈاکے مارے ہوئے ہیں ان کا مال محفوظ ہو گیا, جنہوں نے اجتماعی چوریاں کی ہیں ان کا مال محفوظ ہو گیا. فائدہ اس شریعت نے فائدہ کس کو پہنچایا؟ ظالم کو. اگر یہ آپ کو بہت مشکل لگے میں آپ کو اور آسان کر کے دیتا ہوں. اگر آپ نظام لے کے آتے ہیں, یہ ہندوستان کی زمینیں تو ساری کی ساری ہیں خراجی, یہ اجتماعی ملکیتیں, کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے. یہ مسئلہ بھی کوئی نہیں بتاتا. وہ اس کی کوئی وجوہات ہے. ایک تو یہ کہ پھر عشر نہیں ملے گا, کیونکہ خراجی زمین پہ عشر نہیں ہوتا, اس پہ خراج ہوتا ہے, وہ حکومت لیتی ہے. اور چونکہ یہ ہمارے یہاں ایک عرصے تک آپ کو یاد ہوگا کہ تنخواہ نہیں مقرر ہوتی تھی امام مسجد کی, یہی ہوتا تھا, فطرانہ ہوتا تھا. عید کی نماز ہمیشہ دیر سے ہوتی تھی, فطرانہ اکٹھا کرتے کرتے دیر ہو جاتی تھی. اور اسی طرح جب فصل ہوتی تھی تو عشر جو ہوتا تھا وہ مولوی صاحب کا ہوتا تھا. تو اس لیے انہوں نے وہ عشر کا کھاتہ رکھا ہوا تھا, کیونکہ وہ تو وہی تو سارا ان کا مطلب گھر چلے گا, اس کے بغیر تو گھر ہی نہیں چل سکتا تھا. اصلاً ہندوستان کی زمینیں ساری کی ساری, کیا ہندوستان کیا پاکستان, یہ پورا بر صغیر, اس کی زمینیں خراجی ہیں. یہ کسی کی انفرادی ملکیت ہے ہی نہیں. تو جب نہیں ہے تو عشر نہیں. عشر تو ہوتا ہے جو آپ کی ملکیتی زمین ہو اس کے اوپر ہوتا ہے, جو آپ کے زیر استعمال زمین ہو اس پر تو خراج ہے, یہ ملکیت نہیں ہے. اب نظام کا تقاضا یہ ہے کہ یہ وہ والی بات ہو, خراجی زمین ہو. اور نظام آپ نے یہ رکھا ہوا ہے کہ یعنی آپ کی شریعت کورٹ نے بھی فیصلہ دیا ہوا ہے, مفتیوں نے بھی فیصلہ دیا ہوا ہے کہ کسی کی 1 انچ زمین پر آپ قبضہ نہیں کر سکتے. نظام یہ بن گیا. نتیجہ کیا نکلے گا؟ جاگیرداری نظام ہے. اب ان کے تجوریاں ہیں, محلات ہیں, سب کچھ ہے. ادھر آپ نے شریعت نافذ کر دی ہے, قانون, چوری نہیں ہو سکتی اس, کیونکہ کون اپنا ہاتھ کٹوائے گا, ٹھیک ہے, کون ڈاکہ مارے گا, کیونکہ ساتھ پاؤں بھی کٹے گا. یہ تو ختم ہو گیا. فائدہ کس کو پہنچا؟ مال کس کے پاس ہے؟ غریب کے پاس تو مال ہی نہیں ہے. فائدہ پہنچا سارے جاگیردار کو پہنچا. یہ 2 مثالیں دے کے میں نے جو آپ کو چیز سمجھائی وہ شریعت اور جو دین کا فرق ہے اس کا یہ پہلو کہ اگر آپ قانون نافذ کر دیں گے, صرف اسلام کا قانون نافذ کریں گے, نظام نافذ نہیں کریں گے, تو فائدہ ظالموں کو ہوگا. اور یہ بات تھوڑی سی تشریح کے ساتھ میں نے آپ کو اس لیے سمجھائی کہ اب اس بات کا خطرہ موجود ہے کہ یہ ظالم لوگ جو پہلے کرتے رہے, چونکہ اب عوام باشعور ہو گئی ہے کہ بھئی ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, ابھی اللہ نے کیا وہ اس میں شعور دینے میں بہرحال عمران خان کا بھی ہاتھ ہے, لیکن بہت سے تجربات سے پہلے بھی شعور حاصل ہو چکا تھا. لیکن یہ کہ جب یہ والی بات ہو گئی ہے تو اب انہیں کچھ نہ کچھ تو تبدیل کرنا پڑے گا. جب تبدیل کرنا پڑے گا تو اگر یہ شریعت لے کے آتے ہیں تو ظلم برقرار رکھیں گے, ظلم نہیں ختم کریں گے. ہاں, نظام لے کے آئیں گے تو پھر یہ بات ہے کہ ہم سمجھیں گے کہ جناب اب عدل آئے گا, اب امن ہوگا, اب ویلفیئر سٹیٹ بنے گی, ریاست مان جیسی ہوگی. یہ تب ہوگا جب نظام آئے گا. جب آپ صرف شریعت لے کے آئیں گے تو اگرچہ کہ جو ہماری فقہ وغیرہ ہیں اس میں شریعت کے اندر دین بھی شامل ہے, لیکن یہ یاد رکھیں کہ وہ فقہ بھی ساری دور ملوکیت کی بنی ہوئی ہے جس میں بادشاہ ظالم اوپر بیٹھے ہوتے تھے. اس کے اندر وہ سارے لوپ ہولز موجود ہیں کہ جو چور دروازے
کہ جو بادشاہوں کے نظام کے تحفظ کے لیے موجود تھے، اسی سے دیکھیں نا اب اسلامی بینکنگ شروع ہو گئی۔ یہ اسلامی بینکنگ کیسے شروع ہوئی؟ یہ کوئی دین کی بنیاد پر تو نہیں شروع ہوئی نا، یہ ان اصولوں کی بنیاد پر شروع ہوئی جو آپ نے اخذ کیے ہیں دور ملوکیت میں، تو وہاں ان کی بھی ضرورتیں تھیں نا، ان کے لیے آپ نے تھوڑا بہت وہ رکھا تھا، اسی کے اوپر مزید ردے لگا کر جدید بینکنگ کی بنیاد پڑ گئی ہے۔ یعنی ظلم برقرار رہے گا، ظلم نہیں ختم ہوگا۔ سود خوری کو آپ نام دے دیں گے، اسلامائز کریں گے، مچھلیاں پکڑیں گے ہفتے کے دن، وہ نہیں چھوڑیں گے آپ، دن پورا ضائع کریں گے، ہیلا کر لیں گے۔ یہ فرق ہے شریعت کا اور دین کے اعتبار سے آپ دیکھیں تو یہاں پہ یہ واضح کر دیا گیا کہ یہ دین کا مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو جو ہے نا وہ سزائیں دی جائیں، مقصد یہ ہے لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ انصاف پر کھڑے ہو جائیں، عدل قائم ہو جائے۔ اب آپ سوچئے ایک بات یہاں پہ ضرور غور کیجیے گا، ہم جب کہتے ہیں اسلام دین فطرت ہے، اسلام دین فطرت ہے، اور اگر یہاں پہ تمام رسولوں کے بھیجے جانے کا مقصد انصاف کا قائم کرنا ہے تو انسان کی فطرت میں انصاف کا تصور سب سے مضبوط ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اب آپ سوچیں ہے یا نہیں ہے؟ جو زندہ انسان ہے نا وہ انصاف پر کمپرومائز نہیں کرتے، جو مردہ ہیں نا انہیں پرواہ نہیں ہوتی۔ مردہ سے مراد غلام، اور یہ ہم جو مسلمان ہیں ہماری جو دنیا میں پستی ہے نا اس کا سبب یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، دنیا جہاں کی دولت ہمارے پاس ہے، یہ نہیں کہ ہمارے پاس افرادی قوت نہیں ہے۔ 1.5 ارب آدمی تھوڑے ہوتے ہیں، کتنے سارے یہودی ہیں؟ پتہ 2-4 کروڑ ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں ہیں۔ یہ 1.5 ارب، اچھا علاقہ تھوڑا سا ہے، دنیا کا بہترین علاقہ اسٹریٹجیکلی، ہر ایشیا سے بہتر دنیا ہے کہاں کدھر؟ وہ تو سارا سمجھے مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا، یعنی اس کا بڑا حصہ۔ تو اس حوالے سے آپ دیکھیں تو مسئلہ کیا ہے مسلمانوں کے ساتھ؟ یہ جو 1000 سال کی بادشاہی نظام گزرا ہے نا ملوکیت کا، اس نے اچھا اس کے ساتھ صوفی اسلام نے جڑ کر کہ بھئی جس حال میں ہو راضی برضائے رب رہو، خیر ہے، کسی کوئی وہ بغاوت نہیں۔ اچھا اس میں فقہ بھی ساتھ آ گئی کہ بادشاہ کے خلاف بولنا نہیں ہے جی، ذل اللہ فی الارض ہے، اللہ کا سایہ ہے، تو من اہانہ اہان اللہ، جس نے بادشاہ کی بے عزتی کی اس نے اللہ کی بے عزتی کی، تو چپ، ٹھیک ہو گیا جی، چپ کر کے بیٹھ گئے آپ۔ تو اس سے ہمارے اندر جو ہے نا وہ ایک غلامی پیدا ہو گئی، مہنگائی ہو گئی تو خیر ہے، یہ ہو گیا تو خیر ہے، مطلب کوئی شعور نہیں ہے اپنے حقوق کا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ بھئی وہ ہم پیچھے رہ گئے۔ اصل مسئلہ یہ ہے جو قومیں آگے بڑھی ہیں ان کو اپنے حقوق کا شعور ہے، بنیادی بات یہ ہے۔ یہ شعور پیدا ہوتا ہے تو پھر آپ میں محنت کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے، یہ شعور ہوتا ہے تو پھر آپ کچھ بننے کی بھی کوشش کرتے ہیں، کوئی سائنٹسٹ بنتا ہے، کوئی کیا بنتا ہے۔ پہلا شعور اپنی آزادی کا شعور ہے، وہ جب نہیں ہے تو پھر سارا کھاتا خراب ہے۔ تو جو زندہ قومیں ہیں ان کے اندر عدل کا اور انصاف کا جذبہ سب سے زیادہ شدید ہوتا ہے، عدل ہونا چاہیے، اور وہ اس کے لیے قربانیاں دیتے ہیں۔ ان کا معاملہ یہ نہیں ہوتا کہ جی ٹیکس لگ گیا ہے تو بادشاہ وزٹ پہ آیا تو اس نے کہا یار مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے بندے ٹیکس کیا لگا، لیٹر مارنا لگا تھا نا پل پر سے گزرنے کے لیے، جناب اب 20 لیٹر لگیں گے، تو انہوں نے کہا بندے تھوڑے ہیں، ٹائم بہت لگتا ہے، آپ مزید آدمیوں کا اضافہ کریں تاکہ جلدی جلدی ہمیں فارغ کر دیا کریں۔ تو جو قومیں زندہ قومیں ہیں، آخر فرانس میں انقلاب کیوں آیا ہے، روس میں انقلاب کیوں آیا، کس چیز کی تلاش میں آیا ہے، کیا ڈھونڈ رہے تھے وہ؟ ظلم کے خلاف اور عدل کو قائم کرنے کے لیے۔ تو آج کی دنیا جس چیز کی تلاش میں ہے وہ عدل ہے، وہ انصاف ہے، وہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ عدل و انصاف اور فلاحی ریاست، رفاہی ریاست، ویلفیئر اسٹیٹ، یہ تصورات ہیں جو انسان لے کے جو کبھی ایک نظام کبھی دوسرا نظام تجربے کر رہا ہے، اور ان تجربات کو آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ کس چیز کی تلاش میں؟ عدل کی تلاش میں۔ تو اسلام دین فطرت ہے، انسان کی فطرت میں عدل کی تلاش ہے، اور وہ اصل عدل کا ماڈل ہے کس کے پاس؟ اب ایک بحث ہم نے یہاں کی تھی کہ انسان کی عقل جوں جوں آگے بڑھتی ہے تو اس کے مقابل اللہ تعالیٰ اس کو رہنمائی دیتے رہتے ہیں۔ یہ یاد ہے نا، یہ پچھلے میرے خیال ہے 1 درس پہلے یہ بحث ہماری ہوئی تھی۔ اب آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آخر میں کیوں بھیجا؟
آپ کا مقام سب سے بلند، سب سے اونچا ہے، اور سب سے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، تو یہ سوال تو پیدا ہونا چاہیے نا، پہلے کیوں نہیں بھیجا؟ آدم علیہ السلام کی جگہ کیوں نہیں بھیجا؟ تو جب آپ کو کامل ہدایت دے کے بھیجنا تھا تو انسان بھی تو کوئی کامل ہو چکا ہوتا ہے نا، اس ہدایت کو سمجھنے کے قابل ہو چکا ہوتا ہے. تو جب انسان وہاں پہ پہنچ چکا تھا، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا، اور اب اسے وہ ہدایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی کہ جو آج کے انسان کی ضرورت تھی. اور اگر پورے اس سفر کو سامنے رکھیں تو حضور سے لے کے آج تک 1500 سال گزرے. یہ کوئی بہت بڑا مدت تو نہیں. آدم علیہ السلام سے سفر کا آغاز کریں تو یہ 1500 سال کوئی بہت بڑی بات تو نہیں. تو یہ جو اب دنیا ہمارے سامنے کھڑی ہے، یہ دنیا در حقیقت یا آج کا دور اصلاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اس دور کے لیے ہوئی تھی. آپ بھی اپنے وقت سے پہلے آ کے گزر گئے. مجموعی اعتبار سے دیکھیں تو اپنے وقت سے پہلے گزر گئے. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بہت سے آج بھی یعنی جو لوگ اچھے لوگ ہیں، معقول لوگ ہیں، عقل مند لوگ ہیں، صاحب علم لوگ ہیں، لیکن وہ ان کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ یار یہ قرآن مجید تو 1500 سال پہلے اترا تھا، دنیا اس کے بعد ترقی کر کے بہت آگے آ گئی ہے. یہ چیز ہمیں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، ان کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے. اللہ کو پتہ تھا دنیا ترقی کر کے یہاں جائے گی. اصلاً اللہ نے کتاب اتاری آج کے لیے. وہ جو دور تھا وہ تجرباتی دور تھا. وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ایک معجزہ ہے کہ اس دور میں وہ نظام قائم ہو گیا، وگرنہ انسان ابھی وہاں پہنچا نہیں تھا. اب انسان اس کے آس پاس آیا ہے، ٹھوکریں کھا رہا ہے. وہ جیسے بندہ کبھی ادھر سر مارتا ہے، کبھی ادھر سر مارتا ہے. کس چیز کی تلاش میں؟ عدل کی تلاش میں. مسلمانوں کے اندر یہ عدل کی تلاش کا جذبہ نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کے پاس خزانہ ہے. عدل کا خزانہ ہے مسلمانوں کے پاس، کیونکہ نبی کے وارث یہ ہیں. تلاش میں کون ہے نبی کی؟ یعنی اس نظام عدل کی تلاش میں، جن کو ہم دشمن سمجھتے ہیں، اور وہ شیطان نے ان کو واقعی دشمن بنا بھی رکھا ہے. کیوں؟ ہمارے غلط طرز عمل کی وجہ سے. ہمارے بارے میں دیکھیں نا، ہم تو ظلم کے نظام کے اس وقت جو ہے نا کسٹوڈین ہیں. آج اگر دیندار بندے سے پوچھیں اسلام کیا ہے، تو جو اس کا ماڈل پیش کرے گا وہ ملوکیت والا ہوگا. تو جو دنیا متلاشی ہے، جب وہ اسے بدکے گی یا اس کے قریب جائے گی. وہ آج کل شہد کی مکھیاں آ رہی ہیں نا، تو اگر آپ اپنے جو بھی وہ ان کے لیے گھر بنایا ہے اس میں کوئی شیرہ لگائیں گے تو وہ آ کے آباد ہو جائیں گی. اگر اس جگہ پہ آپ گندگی ڈال دیں گے، کوئی بھینس کا پیشاب رکھ دیں گے، تو اب وہ آباد ہوگی وہاں پہ؟ نہیں. تو دنیا شہد کی مکھیوں کی طرح متلاشی ہے اس نظام عدل کی، اور ہم نے اس کی جگہ پہ ایک ظالمانہ ماڈل تیار کر کے رکھا ہوا ہے دور ملوکیت کا. اب وہ دنیا اس کی طرف کیوں کرائے؟ تو اصل قصوروار کون ہوا؟ ہم ہوئے. اور اگر ہم چلیں، یہ ہمارے پہلے تو بات یہ ہے کہ ہمیں ماڈل دنیا کو دکھانا چاہیے تھا، یہ ہے اصل عدل. اگر یہ بات آپ کو سمجھ آئی نا، تو پاکستان کے اصول کا مقصد جو علامہ اقبال نے بیان کیا تھا وہ سمجھ میں آئے گا کہ وہ کیوں کہہ رہے تھے کہ دنیا کو ہم یہ دکھائیں گے کہ یہ ہے اصل اسلام. عرب جو ملوکیت ہے، اس کا جو ظلم ہے، اس سے جو داغ و دبے اسلام پر پڑ گئے، وہ ہٹا کر اصل اسلام دکھا سکیں گے، یہ ہمیں موقع ملے گا. اور قائد اعظم کیوں کہتے تھے کہ ہم دنیا کو اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کی ایک جھلک دکھا سکیں؟ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا اسلام کی طرف آ سکتی ہے. اسلام کی غلط جو تعبیرات ہیں اس کی وجہ سے دنیا اسلام سے بدک گئی ہے، دور ہو گئی ہے. اگر ہم نے وہ والا ماڈل جو محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو آج کے تقاضوں سے ہم مانگ کر کے دنیا کو پیش کر کے دکھا دیا، تو ہمیں کوئی تبلیغ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا خود آئے گی اسلام کی طرف. یہ تھی سوچ اس کے پیچھے، اور یہ ہے اصل میں پاکستان کا اصل جو حاصل کرنے کے پیچھے جو جذبہ تھا. تو اب اس سے آپ یہ بات سمجھ لیں کہ اس نظام کو قائم کرنے کی اہمیت کتنی ہے. یعنی اس وقت تک تو اتمام حجت ہی نہیں ہو سکتا، دین کی تبلیغ ہی نہیں ہو سکتی جب تک آپ یہ کر کے نہ دکھا دیں. آج کے دور کی ضرورت لیقوم الناس بالقسط کا وہ ماڈل جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے تھے، اسے آج کے تقاضوں سے ہم کر کے پیش کرنا ہے. اچھا، اس چیز کو اگر آپ سمجھ لیں، جو ابھی میں نے بات آپ کی یہ آخری بات کرتے ہیں چلیں، کہ اس سے سمجھ میں آئے گا اقامت دین کا تصور. اس لیے کہ لفظ اقامت دین تو وہاں سورہ شورى میں موجود ہے، ان اقیم الدین، کے دین کو قائم کرو. اس کی پہلے کیا تعبیر کی جاتی ہے؟ جس نے نماز پڑھی اس نے بھی دین قائم کیا، جس نے مدرسہ کھول لیا اس نے بھی دین قائم کر لیا. یعنی اس پہلے یہ تعبیر تھی اس کی. جس نے کسی کو نماز کا سبق سکھا دیا اس نے بھی دین قائم کرنے کا کام کیا. لیکن آپ اس کی روشنی میں دیکھیں گے
تو یہ آج دین کس شے کو کہتے ہیں؟ نظام عدل کو کہتے ہیں. آج دین کس کو کہتے ہیں؟ اجتماعی نظام کو کہتے ہیں. تو آج کے اعتبار سے لفظ تو وہی ہوگا، معنی آج کے اعتبار سے ہوگا، کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ کو نظام عدل اجتماعی نہیں قائم کر دیتے، آپ کی جدوجہد مسلمانوں جاری رہنی چاہیے. شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. باقی تمہارے مسلک اپنے ہوں بے شک ہوں، نماز پڑھنے کے 2 طریقے ہو گئے، کوئی رفع یدین کرتا ہے کوئی نہیں کرتا، کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ تو شریعت کے معاملات ہیں، اس میں اختلاف کی گنجائش ہے. دین میں اختلاف نہیں کرنا، دین میں نہ پھٹنا، اس کو قائم کرنے کے لیے سب ایک رہنا. تو اس کا مطلب توحید پر ہو. اگر اس میں پھٹے ہوئے ہو، دین 2 ہیں، تو پھر کوئی توحید وہی تمہاری نہیں ہے، تمہاری چھٹی ہے اس اعتبار سے. وہ تو پھر یہ والا وہ تفرقہ ہے جو شرک کی صورت بن جاتا ہے. تو چلیں آج ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. آگے اس کے آتا ہے نا کہ ہم نے لوہا اتارا، تو پھر اس کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے، یہ بحث ہم انشاءاللہ تعالی آئندہ نشست میں کر لیں گے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.